नाजरीन सलाम व आदाब। आज हम पढ़ेंगे ये है मेरा हिंदुस्तान। ये है मेरा हिंदुस्तान। इसके लिखने वाले हैं ज़ुबैर रज़वी साहब। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान। जहान का मतलब दुनिया। इससे प्यार मुझको, हंसता गाता जीवन उसका, धूम मचाते मौसम। जीवन का मतलब ज़िंदगी। गंगा जमुना की लहरों में 7 सुरों का सरगम। ठीक है। ताजे एलोरा जिसे, ताजे एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। ये है मेरा हिंदुस्तान। गंगा और जमुना 2 नदी है और ये शुमाली हिंद में है, से बांग्लादेश तक जाती है ये नदी। गंगा से नॉर्थ से लेकर बांग्लादेश तक, हिंदुस्तान का जो नॉर्थ वाला एरिया है यानी उत्तर वाला एरिया है और बांग्लादेश तक फैली हुई ये नदी है, इसका नाम गंगा है। हिंदू मज़हब में इसकी बहुत अहमियत है। हिंदू मज़हब के लोग इसको पूजते हैं, इस नदी को। अच्छा, जमुना ये इलाहाबाद से लेकर मथुरा तक है, तो ये भी एक नदी है और हिंदुस्तान में दोनों नदी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और यही वजह है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, मज़हब के जमा मज़ाहिब रहते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है एक गंगा जमनी तहज़ीब है। गंगा जमनी तहज़ीब का मतलब होता है मिली जुली तहज़ीब, सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। तो गंगा जमुना की लहरों में 7 सुरों का सरगम। तो यहाँ 7 सुरों का सरगम क्या होता है? यहाँ गंगा जमुना के बारे में, उसकी तारीफ़ के बारे में कहा गया है। उसकी जो लहरें निकलती है तो ऐसा लगता है कि इससे सुर पैदा होते हैं, इससे म्यूज़िक पैदा होता है, मौसीकी पैदा होता है, जिससे दिल को आराम और सुकून मिलता है। सुरों का सरगम, सुर किसे कहते हैं? ये मौसीकी का एक, म्यूज़िक का एक हिस्सा है जिसकी बुनियाद पर आवाज़ के नए नए तरीके निकलते हैं। 7 सुर होते हैं, 7 सुर। 7 सुर का क्या मतलब होता है? उसके 7 नाम है जिससे उसके उलट फिर से नई नई आवाज़ें निकलती है। खुशी के अलग होते हैं, गम के अलग होते हैं, धाक जमाने के अलग होते हैं, ऊंची आवाज़ के अलग होते हैं। तो उनके 7 सुरों का नाम है, 7 सुर का नाम है। इसको खरज कहते हैं, रखब कहते हैं, गंधार कहते हैं, पंचम कहते हैं, धूत कहते हैं, निखात कहते हैं। इन नामों के पहले हरूफ को लेकर के क्या बनाया गया है? सरगम। सा, जैसे आपने सुना होगा गानों में, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इसी को शॉर्ट करके, इसी को मुखफ़्फ़फ करके क्या बनाया गया है? सरगम। हर एक से एक एक हर्फ ले लिया गया है तो उससे क्या बना है? सरगम बनाया है। तो मौसीकी की ज़बान में उसी को सरगम को क्या बोलते हैं? अबजद बोलते हैं। जिस तरह से उर्दू में बोलते हैं ना, अरबिक में अबजद, हव्वज़ हुत्ते कलिमन साफ़स वगैरह, इसी तरह सरगम बोलते हैं। ठीक है। तो कहते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक के 7 सुरों के मजमूए को क्या बोलते हैं? सरगम बोलते हैं। ठीक है, अब आपको याद रहेगा। तो इन्हीं के उतार चढ़ाव से नई नई आवाज़ें बनती हैं, नई नई म्यूज़िक और गाने बनते हैं। ताजे एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। ताजे एलोरा, एलोरा, ताजे एलोरा एक जगह का नाम है जो बहुत पुराने ज़माने में, ये आपको हैदराबाद और औरंगाबाद के बीच में ये जगह है शायद। और यहाँ एक पहाड़ को तराश करके जो मिस्त्री होते हैं, जो संग तराश होते हैं, जो उसको तराश करके, पत्थर को तराश करके जो खूबसूरत बनाते हैं, तो पहाड़ को तराश करके इन्होंने खूबसूरत वहाँ जगह बनाए थे। हवेली और महल टाइप का वहाँ राजाओं जैसा घर बनाया था। कहा जाता है कि एक एक घर में लोग, हज़ारों लोग उसमें आ सकते हैं।
اور اتنی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ پہاڑوں کو تراشا گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ کتنا بڑا محل ہے۔ اس میں مہاتما بدھ اور مہاتما جین بدھ اور جین کے بہت سارے تصویریں ہیں، ان کی پتھر کو بنا کر کے ان کی تصویروں کو بنایا گیا ہے۔ بدھ اور جین مذہب کے یہ لوگ بانیوں کا، مطلب مہاتما بدھ کا اور جین کا بہت ساری تصویریں ہیں، پتلے ہیں ان کے بہت سارے، اس سے بنایا گیا ہے پتھر کو تراش کر کے۔ بہت خوبصورت ہے، یہ دیکھنے کی جگہ ہے۔ تو تاج ایلورا یہاں کیونکہ بیان کیا گیا ہے کہ اتنی خوبصورت جگہ کو، یعنی پہاڑ کو تلاش کر کے ایک محل بنا دینا، سیڑھیاں بنا دینا، اتنی اچھی اور خوبصورت سیڑھیاں بنائے کہ کہا جاتا ہے کہ 10 آدمی ایک ساتھ جا سکتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت کہاں ہے؟ ہندوستان میں ہے۔ تاج ایلورا جیسی سندر تصویروں کے البم، ٹھیک ہے۔ تو تصویروں کے البم، جو تصویروں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک کتاب ہوتی ہے، اسی کو کہتے ہیں تصویروں کے البم۔ جیسا کہ قرۃ العین حیدر کے چیپٹر میں ہم نے پڑھا ہے، کف گلفروش، تصویروں کے البم کا نام کیا تھا؟ کف گلفروش۔ یہ ہے میرا ہندوستان۔ کون ہے میرا ہندوستان؟ ہندوستان ہمارا وہ ہے جس میں گنگا ہے، جمنا ہے، اس کے بعد تاج ایلورا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے ہمارا ہندوستان۔ بادل جھومے، برکھا برسے، پون جھکولے کھائے، دھرتی کے پھیلے آنگن میں یوں کھیتی لہرائے، جیسے بچہ ماں کی گود میں رہ رہ کے مسکائے، یہ ہے میرا ہندوستان۔ بادل جھومے، تو بادل جھومے، بادل گھوم رہا ہے۔ برکھا برسے، بارش برسے۔ پون جھکولے کھائے، ہوا ادھر سے ادھر ہچکولا کھائے، گھومے، لہرائے۔ دھرتی کے پھیلے آنگن میں یوں کھیتی لہرائے، یعنی دھرتی کے آنگن میں، یعنی دھرتی کے آغوش میں کھیتی لہرائے، جیسے ماں کے گود میں بچہ رہ رہ کر مسکراتا ہے۔ یہ ہے میرا ہندوستان، ایسا ہے میرا ہندوستان۔ راجا رانی، گڈا گڈی اور پریوں کی کہانی، بچوں کے جھرمٹ میں سنائے بیٹھ کے بوڑھی نانی، لوری گائے ماتھا چومے ممتا کی دیوانی۔ یہ ہے میرا ہندوستان، یہ ہے میرا ہندوستان۔ غالب اور ٹیگور یہاں کے، میرا کالی داس، یہیں ہوا تھا سچائی کا گوتم کو احساس، یہیں لیا تھا ساتھ رام کے سیتا نے بنواس، یہ ہے میرا ہندوستان، یہ ہے میرا ہندوستان۔ غالب کون ہے؟ مرزا غالب اردو کے بہت مشہور، اردو اور فارسی کے بہت مشہور شاعر ہیں۔ مرزا غالب بہت ہی بڑے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور مرزا غالب کی پیدائش جو ہے 1798 یا 97 کو ہوئی، اور 1869 کو مرزا غالب کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کی شاعری کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ مرزا غالب کی شوخی، اس کے بعد ظرافت، اس کے بعد بولنے کے، یہ جو خط لکھتے تھے تو بہت بہترین اور خوبصورت انداز میں لکھتے تھے، اور زبان کے سب سے زیادہ ماہر تھے، فارسی اور اردو کے۔ ان کے بے شمار شاعری ہیں، یعنی اردو ادب کا اگر نام لیا جائے، اردو شاعری کا، اس میں اگر مرزا غالب کا نام نہ لیا جائے تو یہ اردو شاعری کی ایک طرح سے توہین ہوگی۔ غالب اور ٹیگور یہیں کے، میرا کالی داس، ٹھیک ہے۔ تو ٹیگور کون ہے؟ ٹیگور وہ انسان ہے جنہوں نے گیتانجلی لکھا تھا۔ گیتانجلی لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ ٹیگور، جس کو نوبل پرائز ملا تھا۔ میرا کون ہے؟ انہوں نے مطلب کہ بہت ساری، میرا جی ایک سنسکرت کی شاعرہ ہیں، اور جنہوں نے کرشن بھکتی کے بہت ساری گیتیں لکھی ہیں انہوں نے۔ اور کالی داس جو ہے یہ ڈرامہ نگار ہے، ڈرامے لکھے ہیں سنسکرت کے۔ تو یہی ہوا تھا سچائی کا گوتم کو احساس، یعنی گوتم کو سچائی کا احساس کہاں ہوا تھا؟ ہندوستان ہی میں۔ تو شاعر نے یہاں، زبیر رضوی صاحب نے یہاں آخر نام کیوں لیا ان لوگوں کا؟ کیونکہ ہندوستان میں، بلکہ پوری دنیا میں غالب کا، ٹیگور کا، میرا کا، کالی داس کا، گوتم کا بڑا نام ہے۔
تو اور یہ لوگ رہنے والے ہندوستان کے ہیں، اس بنیاد پر ہندوستانیوں کو بے شمار ان لوگوں پر پراؤڈ فیل ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ غالب اور ٹیگور یہیں کے میرا کالی داس، یہیں ہوا تھا سچائی کا گوتم کو احساس، یہیں لیا تھا ساتھ رام کے سیتا نے بنواس۔ یعنی رام رام کی بیوی کا نام ہے سیتا، رام کی بیوی کا نام کیا ہے؟ سیتا نام ہے۔ اور اس کے بعد اس کے یہیں رام کی لڑائی ہوئی تھی راون سے، تو رام نے اس کا کیا اس کو بولتے ہیں، بندروں کا جو راجا تھا اس کا نام سکیور نے اس طرح کا کوئی نام تھا، تو انہوں نے مطلب اس کا جو چیف کمانڈر سپہ سالار تھا وہ ہنومان تھا، تو جنہوں نے لنکا پر چڑھائی کیا تھا اور جیت حاصل ہوئی تھی، اور رام نے کس کو پایا تھا؟ سیتا کو پایا تھا۔ بنواس مطلب جنگل میں رہنے والے لوگ، تو یہ لوگ جنگل میں بسیتے رہنے والے تھے۔ اور ہندو مذہب میں یہ دونوں نام بہت اہمیت کے حامل ہیں اور مانتے ہیں وہ لوگ رام کو اور سیتا کو۔ یہ ہے میرا ہندوستان۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس نظم میں کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے ہندوستان میں ہے، اسی لیے ہم ہندوستان پر فخر کرتے ہیں۔ گنگا ہے، جمنا ہے، تاج محل ہے، غالب ہے، ٹیگور ہے، میرا ہے، کالی داس ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد رام ہے، سیتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں ہندوستان میں ہونے کی بنیاد پر ہندوستانی لوگ کو بہت پراؤڈ اور فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ہے میرا ہندوستان۔ یہاں دیکھیے کہ موسم سرگم البم، اس گیت کے پہلے بند میں موسم ایک جو شعر ہو جاتا ہے، شعر تو 2 لائن مل کر کے بنتا ہے، لیکن 1 2 3 4 جیسے یہاں دیکھیے کہ ہنستا گاتا جیون اس کا دھوم مچاتے موسم، گنگا جمنا کی لہروں میں 7 سروں کا سرگم، تاج ایلورا جیسے سندر تصویروں کے البم، یہ ہے میرا ہندوستان۔ تو یہ ایک پورا کیا ہو گیا، ایک بند ہو گیا پورا، ٹھیک ہے۔ تو موسم سرگم اور البم، اس گیت کے پہلے بند میں موسم سرگم البم قافیے استعمال ہوئی ہیں۔ ایک جیسے آواز اور حرف پر ختم ہونے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اس گیت کے باقی بندوں کے قافیوں کو تلاش کر لکھیے۔ اچھا، اس گیت میں شاعر نے خوبصورت تشبیہات کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جملے یا شعر میں جب 2 چیزوں میں مشابہت دکھائی جائے، ایک جیسا دکھائی جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ، اور جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے اس نظم میں ایک مصرع ہے، تاج ایلورا جیسے سندر تصویروں کے البم۔ تو یہاں تاج محل اور ایلورا کو خوبصورت تصویروں کے البم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس مصرعے میں تاج محل اور ایلورا مشبہ اور تصویروں کے البم مشبہ بھی ہیں۔ تصویروں کے البم سے تشبیہ دی گئی، تصویروں کس سے؟ مطلب تاج ایلورا سے۔ تو ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے، یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ جب ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہت دی جائے، اسی طرح دکھایا جائے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں۔ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ کہتے ہیں، اور جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں، یاد رکھنے والی بات ہے۔ ہندوستان کے قدیم ادب میں کالی داس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ قدیم ادب کا مطلب اولڈ لٹریچر، بہت پرانا ادب۔ لٹریچر کو کیا بولتے ہیں؟ ادب بولتے ہیں۔ شاعری اور ڈرامہ نگاری کی صنف میں ان کے کمال کا اعتراف بہت بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے، یعنی بڑے اعلیٰ مقام ان لوگوں کا ہے۔ ان کی تصنیف کی جمع کس کی؟ کالی داس کی۔ اچھا، میگھ دت اور شکنتلا بہت مشہور ہیں، ان کے ترجمے مغربی زبانوں میں ہو چکے، یعنی انگلش میں ان کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ ہے میرا ہندوستان، اس نظم کو ہم سب نے مل کر پڑھا، اور اس میں بہت ساری چیزیں نکل کر کے سامنے آئی۔ غالب کا نام آیا، ٹیگور کا نام نکل کر کے سامنے آیا، کالی داس کا آیا، میرا کا آیا، سیتا کا آیا، رام کا آیا۔ اس کے بعد نئی نئی چیزیں سیکھے ہم، تشبیہ کسے کہتے ہیں، مشبہ کسے کہتے ہیں، مشبہ بھی کسے کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شکنتلا
اور میگھ دودھ کسے کہتے ہیں، میگھ دودھ یہ سب کتابوں کا نام ہے۔ گنگا جمنا کے بارے میں ہم نے جانا، تاج ایلورا کے بارے میں، تاج محل کے بارے میں جانا، ایلورا کے بارے میں جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اس نظم کو یاد رکھیے تاکہ کوئی ایسی بات جو ایگزام میں آئے آپ پوری طرح اس کو یاد رکھیں اور کوئی چیز نہ بھولیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔